बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, निकाह कोर्स। अब ये निकाह कोर्स ज़रूरी क्यों है? मतलब मैं चाहती तो मैं कुछ और कोर्स निकाल लेती, ठीक है। बहुत से लोगों को इसको लेके गलत फहमियाँ भी हैं, और वो गलत फहमियाँ क्या हैं? बात इस निकाह कोर्स में क्या होता है, क्या आप निकाह कराएंगी, क्या आप रिश्ते लगवाती हैं, क्या आप जो है जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादियाँ करवाती हैं। तो बहुत से लोगों को ये क्या है, ये गलत फहमियाँ हैं इस निकाह कोर्स को लेकर, जबकि ऐसा है ही नहीं कि मैं रिश्ते लगवाऊंगी या फिर जो है मैं शादियाँ करवाती हूँ, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो इस कोर्स को कर ले या फिर जो इस कोर्स को अच्छी तरह समझ ले, ठीक है। जो इस कोर्स को कर ले या फिर जो इस कोर्स को अच्छी तरह समझ ले, उसको एक नेक रिश्ता मिलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं होगी। यहाँ तक कि उसकी शादी हो जाने के बाद भी वो घर को बेहतरीन अंदाज से चला सकती है, क्योंकि हम इस निकाह कोर्स में क्या सिखा रहे हैं, हम इस निकाह कोर्स में वो सारी चीज़ें बताएंगे जो एक लड़की को आनी चाहिए। अब वो उस लड़की को क्यों आनी चाहिए? उसकी औलादें होंगी, वो अपने बच्चों को तरीक़ा सिखा सके, तमीज़ सिखा सके, तहजीब सिखा सके, तो उसे वो सारी चीज़ें आनी चाहिए कि भाई निकाह क्या है, निकाह ये कैसा जो है रिश्ता होता है, ये सही है भी या नहीं। बहुत से लोगों को सिर्फ यही ख्याल है कि जो निकाह होता है, ये जो निकाह करना सुन्नत है, बस लोगों को इतना ही मालूम है, इतना ही ख्याल है कि भाई निकाह करना जो है सुन्नत है, जबकि ऐसा नहीं है। हर सिचुएशन में, हर हालत में निकाह करना सुन्नत नहीं होता। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे निकाह करना सुन्नत होता है, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे निकाह करना फ़र्ज हो जाता है, और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे निकाह करना वाजिब हो जाता है, ठीक है। कहीं पे मुस्तहब होता है। तो अलग अलग चीज़ें होने पर क्या होगा, अलग अलग चीज़ें होने पे वो चीज़ें बदल जाती हैं कि हर वक्त हम ये नहीं सोच सकते कि निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना सुन्नत है। हर मौके पर, हर किसी चीज़ पे हम ये नहीं सोच सकते, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको जो जमा किया है, जो मैं आप लोगों को एक डेमो क्लास दे रही हूँ निकाह के ताल्लुक से, वो मैं क्यों दे रही हूँ? मैं इसलिए दे रही हूँ कि शायद के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कोर्स में आखिरकार सिखाया क्या जाएगा। तो मैं कुछ आपको उसी कोर्स के रिलेटेड आज चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो कि भाई अच्छा अब भी ये सिखाएंगे इस कोर्स में, फिर आप खुद ही फैसला लीजिए कि आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, या फिर बहुत ज़रूरी है, या फिर ज़रूरी है ही नहीं। वो तो आपको सब कुछ पहले से आता है, तो वो आपके ऊपर है कि भाई आप किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलें। अब निकाह कोर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी चीज़ की कि भाई निकाह शरीयत में है क्या, उसके बारे में शरीयत क्या इरशाद फरमाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि भाई निकाह क्या है, हम उसके बारे में बात जानेंगे। एक मर्द और औरत के दरमियान इस्लामी कानून की रूह से जो ताल्लुक और राबता पैदा होता है, एक मर्द एक औरत के दरमियान इस्लामी कानून, एक ये क्या है, एक इस्लामी कानून है। जब किसी मर्द को जब किसी औरत के हवाले देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके लिए कानून है भाई, वरना तो फिर दुनिया भी गलत हो जाएगी और फिर आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। तो एक मर्द और औरत के दरमियान इस्लामी कानून की रूह से जो ताल्लुक और राबता पैदा हो जाता है, वो महज अपनी नफसानी और जो है जिनसी ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए नहीं होता,
ورنہ اور نہ ہی نکاح کا یہ مقصد ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے اپنی جنسی جو خواہشات ہیں وہ پوری کریں، یا پھر عورت جو ہے وہ مرد کی غلام بن گئی ہے نکاح کے بعد، یہ ہرگز تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جب دو لوگ آپس میں رشتے میں ملتے ہیں، ایک عورت ایک مرد جب آپس میں رشتے میں ملتے ہیں تو ایسا بننا چاہیے، یعنی کہ عورت کا بھی ایک ایسا اخلاق ہو، مرد کا بھی ایک ایسا اخلاق ہو کہ دونوں ایک بہترین زندگی جی سکے۔ جب مرد کو ضرورت ہے، جب مرد پریشان ہے تو عورت اس کا سہارا بنے، جب عورت پریشان ہے تو مرد اس کا سہارا بنے۔ تو اب ایسا ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر کار عورت ہے کیا۔ بہت سے لوگوں نے عورت کو لے کے بہت غلط چیزیں جو ہے دماغوں میں رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی عورت تو اس کی عادت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی، جھگڑے فلانا ٹھکانا، بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کو ہی لے کر لوگ جو کہتے رہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے عورت کے لیے؟ تو عورت کیا ہے؟ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا فرمایا کہ بھئی جو عورت ہے، عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ کیا ہے؟ برابر کی شریک ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں لگتا، سمجھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہیں وہ شوہر ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلانا ٹھکانا۔ تو انہوں نے عورتوں کے حقوق ہی نہیں پڑھے ہوتے، تو انہیں لگتا ہے کہ ارے برابر کی شریک تھوڑی ہیں، جبکہ کیا ہے تقریباً یہ مان لیجیے 80% عورت کیا ہے مرد کے تمام چیزوں میں جو ہے وہ شریک ہوتی ہے۔ اور عورت کیا ہے؟ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان اور بدن کا چین ہے۔ لیکن آج کل لوگ ان سب چیزوں کو غلط چیزوں میں لے کے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی سمجھتی ہیں، ان کے دماغ میں بھی جو ہے بدگمانیاں ہوتی ہیں کہ تم نے تو بس مجھے اسی لیے رکھا ہے، میں اس لیے ساتھ میں رہوں کہ جب آپ کچھ چاہو گے تو یہ ہے، جب چاہو گے وہ ہے، آپ نے جب چاہا تو ٹھیک ہے، جب چاہا نہیں ہے۔ تو عورتیں بھی اس چیز کو غلط سمجھتی ہیں، لیکن غلط وہ سمجھتی تب ہے جب آدمی جو مرد ہیں وہ چیزیں کو غلط دکھاتے ہیں۔ اگر وہ ساری چیزوں کو برابر رکھیں تو عورت کے دماغ میں کبھی بھی یہ بدگمانی نہیں آئے گی۔ تو عورت مرد کے دل کا سکون واقعی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آدمی پریشان ہو اور اگر بیوی اور شوہر میں اچھے تعلقات ہو، بیوی اور شوہر میں اچھی بات چیت ہو، تو جب شوہر بیوی کو اپنی ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں بتائے گا، تو بیوی اگر اس کو سکون دے، اس کو صبر دے، اس کو اطمینان دے، اس سے یہ کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ مل کر اس چیز کو سمجھ لیں گے، اس چیز کو سنبھال لیں گے، تو آدمی جو ہے اس کی ٹینشن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیوی اس کے اپوزٹ چیزیں کرنے لگے، وہ ایسے کرنے لگے، ہاں تم تو بس یہی کرو، یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کی ٹینشن بڑھ جائے گی۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو آئندہ کبھی جب مرد پریشان ہوگا نا تو وہ اپنی بیوی کے پاس کبھی اپنی پریشانی کہنے ہی نہیں آئے گا، کبھی نہیں کہنے آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ بھئی دونوں کو برابر سے لے کے چلنا ہے۔ جب شوہر اپنی کوئی تکلیف بیوی کو بتائے تو بیوی کو اطمینان سے سننا ہے، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی الجھنوں کو سمجھنا ہے، اور اس کو ایسا جو ہے بہترین جو ہے سولیوشن دینے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اطمینان دینے کی کوشش کرنی ہے کہ بھئی شوہر کو یہ لگے کہ بھئی چاہے بھلے ہی پوری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے لیکن میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ تو ایسا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے۔ ایسا رشتہ قائم نہیں کریں گی، زندگی میں پریشانیاں ہی ہوتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اب عورت کیا ہے؟ عورت دنیا کی خوبصورت چہروں کی ایک آنکھ ہے۔ دنیا کا ایک خوبصورت چہرہ ہے۔ اگزامپل کے طور پہ مان لیجئے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت چہرہ ہے، اور اسی چہرے کی جو ہے عورت کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت جو ہے کانی ہوتی، ادھوری ہوتی، خوبصورت نہیں لگتی۔
تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں سے خوبصورت چیزوں میں سے ایک عورت بھی شامل ہے اس میں، کہ بھئی عورت کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر ایسے ہی عورت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کیا ہے؟ سبھی کے لیے کیا ہے؟ قابل احترام ہے، یعنی کہ عورت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ قابل احترام ہے۔ اب یہ قابل احترام جو الفاظ، جو لفظ عورت کی شان میں استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ سے ہمیں ملتا ہوا آیا؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ اس کی پہلے کی چیزیں بہت ہی بدتر، بہت ہی بری اور ایسی بہت ہی زیادہ خراب گزری۔ بعد میں جب زندگی عورتوں کی سنوری تو اس میں ایسے ایسے الفاظ آئے کہ بھائی عورت کو جو ہے قابل احترام پکارا گیا، کہ بھائی عورت جو ہے نا احترام کے قابل ہے، عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ اسی طرح عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر عورت نہیں ہوتی تو آدمی کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے عورت کے مراتب کس طرح سے بڑھتے گئے۔ لڑکی ایک ہی ہے لیکن اس کے پاس دیکھیے ذمہ داریاں، رشتے کیسے بدلتے گئے، کہ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے عورت دنیا میں پیار اور محبت کا ایک کیا ہے؟ تاج محل ہے۔ یہ بھائی یہ بات حقیقت ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اس کی امی ہے، وہ اپنی امی سے پیار کرتی ہے، امی ان سے پیار کرتی ہیں، بھائی بہن ہے تو اپنے بھائی بہنوں سے پیار کرتی ہے، تھوڑا سا بڑی ہوئی شادی کر دی، شوہر سے پیار کرتی ہے، ماں بنی اپنی اولادوں سے پیار کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو کیا کہا؟ محبت بھرا تاج محل کہا گیا۔ لیکن اگر عورتیں چاہیں تو اپنے لیے یہ مثال ہمیشہ زندگی بھر کے لیے قائم رکھ سکتی ہیں، لیکن آج کل عورتوں کے بھی رویے اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ لوگ اب انہیں محبت کا تاج محل نہیں بلکہ زہر کا تاج محل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حالات ایسے بنا دیے، چیزیں ایسی کر کے دکھا دی کہ آدمی لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ نکاح کرو جو تمہیں خوش آئے، یعنی کہ جو تمہیں پسند ہو اس سے تم کیا کرو؟ نکاح کرو، جو تمہیں خوش رکھ سکے، جس سے تم خوش رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح کرو جو تمہیں کیا رکھے؟ جو تمہیں خوش آئے، یعنی کہ جو تمہیں اچھی لگے، جس سے تم خوش رہو، جو تم سے خوش رہو، اس سے نکاح کرو۔ عورت سے 2 عورتوں سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو۔ اور اگر یہ خوف ہو، یعنی کہ یہ خطرہ ہو، یہ پریشانی ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی کرو، کہ بھئی اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ پھر ایک سے ہی کرو۔ لیکن آدمی لوگوں نے کیا سوچ لیا؟ ان کے ذہنوں میں کیا بات آ گئی کہ بھئی ہمیں تو اجازت ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، ہم 1 نکاح کریں، ہم 2 نکاح کریں، ہم 3 نکاح کریں اور ہم 4 نکاح بھی کریں۔ لیکن وہ اس جو ہے بد خیالی میں، ایک خوش فہمی میں ہے کہ بھئی نکاح کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب برابری کی بات آتی ہے تو عورت کی کچھ عادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، آپ برابر کریں یا کچھ بھی کریں یا پھر زیادہ کر دیں لیکن ایک دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز، اگر آدمیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم برابری میں بالکل بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی بھی بھائی پھر غلط فہمی ہی لگ رہی ہے مجھے،
کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی ایک بیوی کے شوق پورے نہیں کر سکتا، ایک بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، وہ 4 بیویوں کی ضروریات، 4 بیویوں کے شوق کس طرح سے پورے کرے گا؟ اسی طرح سے حدیثوں کی طرف آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور ترمذی و نسائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورتوں کی طرف نظر کرنے سے گناہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ یہ روزہ قاطعی صحبت ہے۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے جوانوں، یعنی کہ جو مرد ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، اے جوانوں تم کیا کرو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ جو یہ رکھتا ہے کہ بھئی وہ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، وہ نکاح کرے۔ کہ یہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ اجنبی جو عورتیں ہیں، جو غیر عورتیں ہیں، ان کی طرف نظر کرنے سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ ان کی طرف نظر اٹھنے سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، اور شرم گاہوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اتنا مالدار نہیں ہے، کوئی ایسا ہے کہ بھئی جس کا نکاح نہیں ہو پا رہا، یا پھر استطاعت ہی نہیں بن رہی ہے کہ بھئی وہ نکاح کر سکے، تو اگر بھئی کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے۔ روزے کیوں رکھے؟ کیونکہ روزے رکھنا یہ کیا ہے، جو صحبت ہوتی ہے، جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ اب وہ ختم ہو جائیں گے تو گناہ کرنے سے انسان بچ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دوسرا فرمان سن لیتے ہیں کہ ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خدا سے پاک و صاف ہو کر ملنا چاہے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بھئی اگر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ان گناہوں کو بھی نہیں کرنا ہے جو ایک جوانی کے طور پر ہو جاتے ہیں، تو تم کیا کرو؟ تم جب جوان ہو تو کیا کرو؟ نکاح کر لو، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ سے پاک و صاف ہو کر ملاقات کر سکے۔ پھر اسی طرح سے بحقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میرے طریقے کو محبوب رکھے، یعنی کہ جو مجھے محبوب رکھے، ٹھیک ہے، جو مجھے محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، وہ کیا کرے؟ میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ بھائی جو مجھے محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت کیا ہے؟ میری سنت جو ہے وہ نکاح ہے۔ اسی طرح سے مسلم و نسائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ متاع ہے، اور دنیا کی بہتر متاع عورت ہے، یعنی کہ دنیا ایک کیا ہے؟ اثاثہ ہے، ایک سامان ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، لیکن ان چیزوں میں، اس سامان میں سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، ہم یہاں گھومنے جانا چاہتے ہیں، ہم وہاں گھومنے جانا چاہتے ہیں، جگہیں بھی خوبصورت ہے، لیکن سب سے جو خوبصورت چیز ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ تو بھائی سب سے جو بہترین چیز عورت ہے، تو کیا کرو بھائی جب آپ اس قابل ہو، اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے،
آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی دقت نہیں, آپ جوان بھی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں, آپ نکاح کریں. اسی طرح آنٹی کی طرف جاتے ہیں. ابن ماجہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے, اور اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے, اور اس پر اگر قسم کھا کر بیٹھے تو قسم سچی کر دے, اور کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے. یہ کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں عورت کتنی خوبصورت چیز ہے. جب آپ اسے ایک نکاح میں لاتے ہو, ایک نکاح میں لانے کے بعد وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ایسی بیوی بنتی ہے اگر شوہر نے کہا کہ یہاں آؤ, وہ وہاں چلی گئی. شوہر نے کہا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑی ہو گئی. شوہر نے کہا کہ بھئی یہ بنا لو, آج میرا بہت کھانے کا من ہے, تو اس نے سنا اور اس نے وہ چیز پوری کری. تو کتنی خوبصورت چیز ہے. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر کچھ کہہ رہا بیوی کر رہی تو بیوی اس کی غلام بن گئی, ایسا نہیں ہوتا. اگر شوہر کیا ہو, سرتاج ہے, تو بھئی بیوی تو اس کی ملکہ ہوئی نا. وہاں یہاں پہ ایک باندی کا یا پھر یہاں پہ ایک غلام کے معنی کہاں سے نکلے. شوہر حق رکھتا ہے کہ اپنی بیوی سے وہ یہ کام کہہ سکے, اپنی بیوی سے وہ کام کہہ سکے, اور جب بیوی اس کے کاموں پہ کھری اترتی ہے, جب بیوی اس کے کاموں پہ بالکل پختہ اترتی ہے, تو اسے اس چیز کی کیا ہو جاتی ہے نا, اندر اسے اس چیز کا پورا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں کسی سے کسی دوسرے آدمی سے کہہ دوں کہ میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی میرے بنا ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کو وہ بھروسہ اس کی بیوی نے تو اسے دلایا, اس کی بیوی نے اس کی ساری باتیں مانی, ساری چیزیں کری, تب وہ جا کے دوسروں سے اپنی بیوی کی تعریف ایک دم تھپا مار کے کر سکتا ہے. اس طرح سے. اور جب کبھی شوہر گھر سے باہر نکلے تو بیوی اپنے نفس کی بھی جو ہے حفاظت کرے, کہ بھی اپنے آپ کا بھی خیال رکھے, اور جو شوہر کا گھر میں سامان ہے, جو بھی کچھ ہے, اس کا بھی جو ہے مکمل طور سے اس کا بھی خیال رکھے, اس میں بھی امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرے. تو یہ جو حدیث مبارکہ بتائی ہیں میں نے, تمام حدیث مبارکہ, کوئی کہے کہ بھائی یہ کہاں سے بتا رہی ہوں میں, تو یہ باہر شریعت کے حصے سے لی گئی ہیں. آپ لوگ جائیں تو چیک بھی کر سکتی ہیں. اس کلاس میں جو بھی بات ہوگی وہ مکمل کتابوں سے ہی لی جائے گی, اور آپ لوگوں کو جو بھی پڑھایا جائے گا وہ مکمل بکس کے ذریعے ہی پڑھایا جائے گا. یہاں پہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں بتائی جائے گی. تو آج کی کلاس میں نے آپ لوگوں کو نکاح کی اہمیت بتائی, ایک شوہر اور ایک بیوی کا رشتہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب اسی طرح سے بھئی اگر ہم لوگ اسلام سے پہلے کی عورتوں کی بات کریں نا, تو اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت ہی زیادہ بدتر, جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ بدتر تھی. جو آدمی چاہتا جتنے چاہے اتنے نکاح کرتا, جب اس کا من کر کے اس نے اسی عورت سے نکاح کر لیا. 50 عورتیں رکھا ہوا ہے, کوئی نکاح کی لمٹ نہیں ہے, جو چاہے اتنی عورتیں جو ہے اس نے نکاح کر لیا ہے. مہر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا پہلے کے زمانے میں کہ مہر بھی دینا یا نہیں, کچھ بھی نہیں, ساری حالتیں بری تھی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے, تب آپ نے کیا فرمایا, محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان, یعنی عورتیں جو مردوں کے عقد نکاح میں آ رہی ہیں انہیں بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ازواجی زندگی کے قید و بندھن کی پابند رہی ہیں. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی تھی کہ عورتیں بھی کیا کرتی ہیں, برابری کا حق رکھتی ہیں مردوں کے ساتھ.
ایسا نہیں ہے کہ بس مرد ہی آگے ہیں یا پھر بس مرد ہی جو ہے برابری کا حق رکھتے ہیں، نہیں، عورتیں بھی حق رکھتی ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوقات ہم سب کو بتائے لوگوں کو، تبھی ہمیں جو ہے آج تک ہم تب جا کے سمجھے ہیں کہ بھائی کیا حکم ہے، کس طرح سے کس کے کیا آداب ہے، بیوی کے کیا حکم ہے، شوہر کے کیا حکم ہے، ورنہ بہت بری حالت تھی پہلے کے زمانے میں۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ ہے یہ، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، یعنی کہ جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ آئے تب ہمیں ساری چیزیں جو ہے معلوم ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو عورتوں کی حالتیں تھی وہ بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اتنی زیادہ خراب حالتیں تھی۔